अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नए नए नॉवेल्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवेल मेरे सामने वाली खिड़की में की एपिसोड 6, जिसको आपके लिए तहरीर करी है फरियाल खान। तो जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मेरे सामने वाली खिड़की की एपिसोड 6 की तरफ। कहाँ था तू शाम से? रमीज ने पहली फुर्सत में सवाल किया, मगर कोई जवाब देने की बजाय अहमद सपाट सूरत लिए आकर अपने सिंगल मैट्रेस पर बैठ गया, जो उन दोनों के बेड के सामने बिछा हुआ था। रमीज, इसको बोल कल फीस जमा कराने का लास्ट डे है। अगर नखरे दिखाने से फुर्सत मिल गई हो तो कल फीस भर दे। फरहाद ने रमीज के जरिए उसे सुनाई, क्योंकि दोनों की बराह रास्त बातचीत अब तक बंद थी। मैं आगे नहीं पढ़ रहा, बुझा हुआ सा जवाब आया। क्यों? दोनों ने चौंक कर उसे देखा, जो मामूल के बरक्स काफ़ी डिस्टर्ब लग रहा था। मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं, उसने अपने हाथों पर नजरें जमाए धीरे से जवाब दिया। तेरी फीस तो तेरे चाचा दिया करते थे ना, तू उनसे मांग। रमीज किताब बंद करते हुए सीधा हुआ। फरहाद भी गेम छोड़कर उसकी जाने मुतवज्जा था। मांगे थे, मगर उनका कहना है कि वो मज़ीद मेरा बोझ नहीं उठा सकते। उनके अपने भी 5 बच्चे हैं। अगले महीने बेटी की शादी है, दुकान भी घाटे में जा रही है, इसीलिए अब मैं मज़ीद उनके आसे पर ना रहूं और ख़ुद अपना बंदोबस्त कर लूं। ये दिल खराश अल्फाज दोहराते हुए उसके जहन में फिर अपने सगे चचा की आवाज़ उभरी, जो उसके वालिदैन के गुजरने के बाद अब सौतेनों से भी बदतर हो गए थे। वो दोनों भी परेशान से अपनी अपनी जगह सीधे होकर बैठ गए। एक जगह पढ़ा था कि माँ बाप के सिवा कोई सगा नहीं होता। आज देख भी लिया कि लाड सिर्फ माँ बाप ही उठाते हैं, दुनिया तो बस छोकरों पर रखती है। उसके अंदाज में कर्म खुलने लगा। उन्होंने आज से कब्र हंसे खिलखिलाते अहमद को कभी इतना दिल बर्दाश्त नहीं देखा था। मैं अब किराया भी शेयर नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए कोशिश है कि जल्द अपना कोई बंदोबस्त करके अलग हो जाऊं। उसने मज़ीद कहते हुए मैट्रेस पर से अपना तकिया चादर उठाए और मज़ीद कोई बात किए बिना कमरे से चला गया, जबकि वो दोनों अपनी जगह पर साकत महज उसे देख कर रह गए। वो सुबह से इसीलिए चुपचाप था और उन्हें लगा कि वो उनसे नाराज़ होकर नखरे दिखा रहा है, लेकिन नखरे भी उन लोगों पर जचते हैं जो किसी के लाडले हों, और माँ बाप के बाद भला फिर कौन लाड उठाता है। एक नया दिन फिर से निकल आया था, जिसके बाद हर घर के किचन में मामूल की हलचल मची हुई थी। आयशा ऑमलेट बनाने के लिए प्याज काट रही थी, तभी डोरबेल बजी। यशफा, देखो दरवाजे पर कौन है, आयशा ने बुलंद से पुकारा। लेकिन जब यशफा कमरे से बाहर नहीं आई तो वो खुद ही सीने पर दुपट्टा दुरुस्त करती दरवाज़ा खोलने आई। दूसरी जानिब गैर मुतवक्का तौर पर रमीज़ को पाकर वो खासी हैरान हुई। अस्सलाम वालेकुम, उसने नज़र नीचे करते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आप इस वक्त सब खैर है? उसने हैरानी को अल्फाज दिए। जी खैरियत है, बस सर से एक बहुत ज़रूरी काम है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? उसने महज़ब अंदाज में इजाज़त चाही। उसके अंदाज में ऐसी शाइस्ते की भरी संजीदगी थी कि वो मज़ीद सवाल ना कर पाई। आइए, वो उसे ड्राइंग रूम में जाने का इशारा करके खुद जहांज़ेब को बुलाने चली गई। वो ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठने की बजाय सुस्त रवैये से टहलने लगा। थोड़ी ही देर बाद जहांज़ेब वहाँ आ गया। कभी देर से आना तो कभी कुछ ज़्यादा ही जल्दी चले आना। तुमने ज़िंदगी में कोई काम ठीक वक्त पर भी किया है? गंभीर आवाज़ पर वो रुक कर पलटा। ग्रे जीन्स पर इन की हुई वाइट शर्ट और उसके ऊपर ब्राउन कोट पहने तरोताज़ा हुलिये में गालिबन जहांज़ेब ऑफिस जाने के लिए तैयार था। अस्सलाम वालेकुम सर, उसने जल्दी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सुबह सुबह यहाँ कैसे? वो कहता हुआ बिल्कुल उसके मुकाबले आ गया। उसका कद रमीज से चंद इंच दराज था। आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, उसने तमहीद बांधी। क्या बात? यही कि तुम मेरी बहन को ट्यूशन पढ़ाने नहीं आओगे, मैं किसी और ट्यूटर का बंदोबस्त कर लूँ। जहांज़ेब ने पैंट की जेबों में उंगलियां फंसाते हुए तायीद चाही तो रमीज़ की आंखें हैरत से यूं फैल गईं, गोया वाकई जहांज़ेब ने उसकी सोच पढ़ ली हो। सुबह होते ही जाने अहमद कहाँ चला गया था। पहले रमीज़ और फरहाद ने उसे सब जगह ढूंढा, लेकिन जब वो कहीं ना मिला तो वक्त की किल्लत के बाइस दोनों यूनिवर्सिटी रवाना हो गए। मसरूफ़ सा दिन अपनी डगर पर रवा दवा गुजर गया था, और जब अहमद ने घर में कदम रखा तो मसाजिद में असानियत से की सदाएं बुलंद होना शुरू हो गई थीं। वो सुबह का निकला, अब घर लौटा था, जो दिन भर किसी माकूल मुलाजमत के लिए ख्वार होता रहा था, मगर बदकिस्मती से कहीं भी कामयाबी नहीं मिली।
وہ سیدھا باتھ روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تولیے سے منہ رگڑتا ہوا شیشے کے سامنے آیا تو شیشے پر ایک کاغذ چپکا ہوا ملا۔ اس نے متعجب ہو کر وہ کاغذ اتارا اور بغور دیکھنے لگا۔ وہ کوئی رسید تھی۔ ارے وہ تو اس کی فیس جمع ہو جانے کی رسید تھی۔ مطلب اس کی فیس بھر دی گئی تھی، لیکن کس نے بھری؟ تو فائنلی ہم سب کی لاسٹ فیس کی سیمسٹر جمع ہو گئی۔ فرحاد کی آواز پر وہ چونک کر پلٹا۔ لاسٹ فیس کی سیمسٹر نہیں، لاسٹ سیمسٹر کی فیس، اس کے ساتھ کھڑے رمیز نے تصحیح کی۔ ارے ہاں وہی، اس پھٹیچر کے ساتھ رہ کر نا میری زبان بھی پھسلنے لگی ہے۔ فرحاد نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ وہ دونوں جان بوجھ کر اسے سنانے کے لیے مصنوعی انداز میں باتیں کر رہے تھے، اور وہ رسید ہاتھ میں لیے بس دونوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ میری فیس تم دونوں نے بھری؟ وہ مبہوت سا بے یقینی میں تھا۔ اور نہیں تو کیا، تجھے کیا لگتا ہے کہ یہ رسید خود بخود آ کر یہاں چپک گئی؟ فرحاد نے الٹا سوال کیا۔ مگر تم دونوں کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے حیرت سے جاننا چاہا، کیونکہ اتنا تو اسے بھی پتا تھا کہ تھوڑی بہت پاکٹ منی کے سوا ان کے پاس بھی کچھ خاص پیسے نہیں ہوتے۔ کچھ پیسے ارجنٹ فرحاد نے اپنے ابا سے منگوائے، کچھ میں نے پھوپھو سے ادھار لیا، اور پھر بھی تھوڑی کمی ہو رہی تھی تو میں نے ہٹلر سے اس مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لی اور بھر دی تیری فیس۔ بس اتنی سی بات تھی، رمیز نے اطمینان سے بتایا۔ مگر تو ٹیوشن چھوڑنے والا تھا نا؟ اسے رمیز کا ارادہ یاد تھا، اور در حقیقت رمیز بھی ایسا ہی چاہتا تھا، مگر حالات سوچ کے برعکس چلے گئے تھے۔ فلیش بیک۔ السلام علیکم سر، رمیز نے جلدی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، صبح صبح یہاں کیسے؟ جہانزیب کہتا ہوا بالکل اس کے مقابل آ گیا۔ اس کا قد رمیز سے چند انچ دراز تھا۔ آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، اس نے تمہید باندھی۔ کیا بات؟ یہی کہ تم میری بہن کو ٹیوشن پڑھانے نہیں آؤ گے، میں کسی اور ٹیوٹر کا بندوبست کر لوں۔ جہانزیب نے پینٹ کی جیبوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے تائید چاہی تو رمیز کی آنکھیں حیرت سے یوں پھیل گئیں گویا واقعی جہانزیب نے اس کی سوچ پڑھ لی ہو۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ رمیز نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کریدا۔ تمہارے انداز سے اندازہ لگایا، اور اگر میں کہوں کہ آپ کا اندازہ غلط ہے تو؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ تو پھر میں خود تمہیں آج بلانے والا تھا، یہ کہنے کے لیے کہ اب تمہیں مزید یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی بہن کے لیے کوئی دوسرا کانفیڈنٹ ٹیچر ڈھونڈ لوں گا۔ جہانزیب کی پر اطمینان بات اس پر بجلی بند کر گری۔ لیکن کیوں سر؟ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیونکہ کل تم بہت نروس لگ رہے تھے، جیسے کسی نے گن پوائنٹ پر بٹھا ہو۔ اگر ایسا ہی رہا تو تم میری بہن کو کیسے پڑھاؤ گے؟ 2+2 کا جواب دیکھنے کے لیے تمہیں کیلکولیٹر کی ضرورت پڑی۔ اسے میں تمہاری نااہلی نہ سمجھوں تو اور کیا کہوں؟ وہ بنا کسی لگی لپٹی کے بات کر رہا تھا۔ سر آپ کی بات میں ہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ کل میں نروس تھا۔ میں نے آج سے پہلے صرف سیکنڈری کے بچوں کو پڑھایا ہے، وہ بھی بوائز۔ کسی کالج گرل کو ٹیوشن دینے کا یہ میرا پہلا تجربہ ہے، لیکن پھر بھی میں اپنا 100% دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس آپ کی موجودگی میں تھوڑا نروس ہو گیا۔ اپنی قابلیت پر بات آتے ہی وہ تھوڑے جذباتی انداز میں اپنا دفاع کرتا گیا۔ کیوں نروس ہو رہے تھے؟ تم کیا میرے گھر کوئی چوری کرنے یا نقب لگانے آئے تھے جو میری موجودگی میں کر نہیں پائے؟ اس نے چہرے پر نظریں گاڑ کر چپتا ہوا سوال کیا۔ پل بھر کو رمیز کا دل زور سے دھڑکا۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ وہ بے ساختہ نظریں چرا گیا۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہیں نظریں چرانا اور گھبرانا زیب نہیں دیتا، کیونکہ نظریں تو وہ چراتا ہے جس کے دل میں چور ہو۔ سچے اور بااعتماد لوگ تمیز کے دائرے میں بھی مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات کہتے ہیں۔ قابل سے قابل انسان میں بھی اگر خود اعتمادی نہ ہو تو اس کی قابلیت بیکار ہوتی ہے۔ میں وہاں موجود تھا اور موجود رہوں گا، کیونکہ اپنی بہن کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے جو میں نبھا رہا ہوں۔ ایسے میں تمہاری ذمہ داری پورے اعتماد سے اسے پڑھانا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے پر بھلا کیسی گھبراہٹ؟ اس کا سنجیدہ انداز سنانے والا نہیں سمجھانے والا تھا، جس نے واقعی رمیز کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ کیوں گھبرا رہا تھا۔ کیا وہ یہاں کوئی چوری کرنے آیا تھا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، غلطی واقعی میری ہے، میں کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر گیا تھا۔ اسے نظر نیچے کرتے ہوئے آہستگی سے اعتراف کیا۔ لیکن اب میرا وعدہ ہے کہ آئندہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اگلے ہی پل نظر دوبارہ اٹھاتے ہوئے اس کے چہرے پر عزم تھا۔
جسے جہاں سے چپ چاپ دیکھتا گیا۔ ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں، سنجیدہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے فیصلہ بدلنے کا عندیہ دے دیا، جو رمیز کے لیے شکر کا باعث تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ مجھ سے کیا کام تھا؟ جہانزیب اس موضوع پر آیا جس کی وجہ سے دونوں یہاں موجود تھے۔ سر، مجھے میری اس منتھ کی سیلری ایڈوانس میں چاہیے، اس نے دھیرے سے اصل مدعا بیان کیا۔ جہانزیب نے یوں آئی برو اچکائی جیسے یہ بات بہت ہی غیر متوقع رہی ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تم سچ میں انڈر کانفیڈنٹ ہو یا میرے سامنے بنتے ہو، کیونکہ جاب کے اگلے ہی دن ایسی فرمائش کرنے کے لیے بھی خاصا کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے، جس کی مجھے تم سے تو ہرگز امید نہیں تھی۔ جہانزیب نے چپتا ہوا طنز کیا۔ سر، ایسی فرمائش کوئی شوق یا کانفیڈنس سے نہیں کرتا، یہ سب تو مجبوریاں کرواتی ہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تعصب سے کہہ گیا۔ تو کیا میں وہ مجبوری جان سکتا ہوں؟ جہانزیب نے دونوں بازو سینے پر باندھے۔ آج ہمارا لاسٹ سیمسٹر کی فیس بھرنے کا آخری دن ہے، مگر ابو نے فیس کے لیے مجھے جو پیسے دیے تھے وہ مجھ سے کہیں گر گئے ہیں۔ دوبارہ ابو سے پیسے مانگ نہیں سکتا، وہ بہت غصہ ہوں گے، اسی لیے ہم دوستوں نے کھینچ تان کر خود ہی پیسے اکٹھے کر لیے ہیں۔ بس تھوڑے پیسے کم پڑ رہے ہیں تو سوچا آپ سے لے لوں۔ اس نے جھوٹی سچی وضاحت کرتے ہوئے تفصیل بتائی۔ ایک اور غیر ذمہ دارانہ حرکت، جہانزیب گہری سانس لیتے ہوئے بڑبڑایا۔ وہ کچھ نہ بولا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم پیسے لینے کے بعد غائب نہیں ہوگے اور ریگولرلی پڑھانے آؤ گے؟ جہانزیب نے کوئی ضمانت چاہی۔ گارنٹی کے لیے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے سر، سوائے ایک وعدے کے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے کام میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ اگر آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ کوئی بات نہیں۔ اس نے سادگی سے کہتے ہوئے نظر نیچی کر لی، جس کے جواب میں جہانزیب محض اسے دیکھتا گیا۔ کل تک جو جاب چھوڑنے کے وہ بہانے ڈھونڈ رہا تھا، آج وہی جاب اس کی اشد ضرورت بن گئی تھی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ حالات بڑے ظالم ہوتے ہیں، کسی سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ حال بتا رمیز، تو ٹیوشن چھوڑنے والا تھا نا، تو اس سے سیلری ایڈوانس میں کیوں لے لی؟ اب تجھے پڑھانا پڑے گا۔ احمد کی بات رمیز کو حال میں واپس کھینچ لائی۔ پڑھا لوں گا یار، تو نے ہی تو کہا تھا کہ کسی کی مدد کرنا ثواب کا کام ہوتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بات بنائی، جس کا پس منظر یہ تھا کہ تیرے لیے یہ ناپسندیدہ کام بھی کر لوں گا، جسے محسوس کر کے احمد کا دل بھر آنے لگا۔ اور تو بھی تو مجھ سے ناراض تھا کہ میں نے تیرا امیج خراب کر دیا تھا، پھر بھی تو نے میرے لیے اپنے ابا سے پیسے مانگے۔ وہ فرحاد کی جانب متوجہ ہوا تو اس کی آواز میں لرزش محسوس ہوئی۔ تو جیسے بھٹیچر میرے امیج کا آئی بھی خراب نہیں کر سکتے، یہ تیری بھول ہے۔ فرحاد نے بھی ادائے بے نیازی سے بال سنوارتے ہوئے جواب دیا۔ اور رہی بات ابا سے پیسے مانگنے کی، تو وہ مجھے ویسے بھی چاہیے تھے، تو تھوڑے زیادہ مانگ دیے۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے بات کو ہلکا پھلکا ظاہر کرنا چاہا، ورنہ در حقیقت اسے اچانک اتنے پیسے مانگنے پر کتنی سخت سننے کو ملی تھی، یہ بس وہ اور رمیز ہی جانتے تھے۔ پیسے اکٹھا کرنے میں انہیں کیا کیا دشواریاں جھیلنی پڑی تھیں، ان کی تفصیلات بتا کر وہ دونوں ہی اپنے پریشان حال دوست کو مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ احمد چند لمحے بنا کچھ بولے یوں ہی کھڑا ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے لب ہلے تھے، جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہو، پر شاید الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ پھر اس نے لفظوں کا سہارا لینے کا ارادہ ترک کیا اور آگے بڑھ کر ان دونوں سے لپٹ گیا۔ جواباً ان دونوں نے بھی اسے کس کر بھیج دیا۔ تھینک یو یار، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اپنے دوستوں کے لیے اتنا اہم ہوں۔ وہ فرتے جذبات سے رو پڑا تھا۔ محبت کی حدت پا کر ان دونوں کا بھی دل بھر آیا تھا، مگر ان دونوں نے خود پر قابو رکھا۔ اب تو پتہ چل گیا نا، اسی لیے اب سے غیروں کی طرح ہم سے پریشانی مت چھپانا۔ کتوں کی طرح لڑنا بھرنا اپنی جگہ اور دوستی اپنی جگہ۔ فرحاد نے اپنائی ایسے کہتے ہوئے اس کا سر سہلایا۔ بالکل، لڑنا مرنا از ٹیمپرری بٹ دوستی از پرماننٹ، رمیز نے بھی محبت سے تائید کی۔ تینوں ایک دوسرے کو آپس میں بھیجے ہوئے اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ دنیا میں ایک ہستی ایسی بھی ہوتی ہے جو ہمارے دکھ سکھ میں ہمیں خوب تنگ کرتی ہے، اور دکھ میں سب سے پہلے گلے سے لگا کر راحت دینے کے لیے وہ ہی آگے بڑھتی ہے، اور وہ ہستی ہے سچا دوست، جو والدین کے بعد دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور دوست کا لاڈلا ہونا اس سے بھی بڑی خوش نصیبی۔ ہزار پریشانیوں محرومیوں کے باوجود یہ تینوں خوش نصیب تھے۔
کیونکہ ان تینوں کو ایک دوسرے کا ساتھ میسر تھا، اور جب کوئی ساتھ دینے والا ہو تو غم بھی مزہ دینے لگتا ہے۔ نہیں، آپ اسے ورڈ ٹو ورڈ رٹنے کی کوشش مت کریں۔ آپ اس پورے چیپٹر کا کانسیپٹ سمجھیں کہ یہاں بات کس چیز کی ہو رہی ہے۔ رمیز نے کسی بات کی نفی کرتے ہوئے ٹوکا تھا۔ وہ حسب معمول جہانزیب کے ڈرائنگ روم میں موجود تھا، جہاں تینوں اپنی سابقہ جگہوں پر بیٹھے تھے۔ مثال کے طور پر ایک چیپٹر ہے جس میں قائد اعظم کے بارے میں لکھا ہے، تو اسے ورڈ ٹو ورڈ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف چند باتیں یاد کر لیں۔ قائد اعظم کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم پائی، آزادی کب حاصل کی، کب انتقال ہوا۔ جب یہ کچھ میجر پوائنٹس آپ کو پتہ ہوں گے تو آپ اپنے حساب سے اپنے لفظوں میں ان کی کڑیاں جوڑ کر درست جواب تیار کر سکتی ہیں۔ اس نے مثال کے ساتھ سمجھانا چاہا۔ فرسٹ ایئر کامرس میں اتنے آسان سوال نہیں آتے۔ ہمنا نے انگلی سے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے نروٹھے پن سے کہا۔ سوال تو ہوتے ہیں نا، اور ہر سوال کا جواب رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چلیں ایک ایکسرسائز کرتے ہیں۔ رمیز نے ترکی بدر کی جواب دیتے ہوئے پین سے رجسٹر پر کچھ لکھا، جسے وہ توجہ سے دیکھنے لگی۔ سنگل صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا جہانزیب بظاہر موبائل میں مصروف تھا، لیکن وقتاً فوقتاً اس کی نظریں ان دونوں کی جانب بھی اٹھ رہی تھیں، جن سے اب رمیز کو اتنی زیادہ گھبراہٹ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک بار حملہ کے بچکانہ سوال پہ نظریں ملنے پر جہانزیب مسکرایا بھی تھا، جس سے رمیز کی مزید سانس بحال ہوئی، اور شاید جہانزیب کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بیچارے لڑکے پر زیادہ سختی کی ضرورت نہیں ہے۔ گردش وقت دھیرے دھیرے جاری تھی، اور سب کچھ اپنے معمول پر یوں رواں تھا جیسے کسی پرسکون دریا میں ایک ٹھہراؤ کے ساتھ پانی بہنا چلتا چلا جائے۔ احمد نے پڑھائی کے ساتھ اب ایک کمپنی میں ملازمت شروع کر لی تھی، کیونکہ چاچا کی طرف سے اسے کوئی امید نہیں تھی۔ اب وہ خود ہی اپنا کفیل تھا۔ رمیز نے پہلے دن جو ٹیوشن چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا وہ اسے بدلنا پڑا، کیونکہ ایک تو اس نے تنخواہ ایڈوانس لے لی تھی، دوسرا پھپھو کو بھی ان کا ادھار واپس کرنا تھا، کیونکہ اس کے ابو پیسوں کے معاملے میں کافی سخت تھے، جو فیس اور تھوڑی پاکٹ منی کے سوا پیسے دینے کے حق میں نہیں تھے۔ ایسے میں بس پھپھو ہی اس کے لیے غنیمت ہوتی تھیں، جن سے وہ کسی صورت بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ جبکہ جہانزیب کے لیکچر کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا تھا، اب وہ اس کی موجودگی میں ہی کافی پراعتماد طریقے سے حملہ کو پڑھانے لگا تھا، کیونکہ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ کوئی غلط کام کرنے نہیں آیا، کوئی چوری کرنے نہیں آیا۔ ہاں، بس ایک تلوار اب بھی اس کے سر پر لٹک رہی تھی کہ کہیں اس کے دونوں عظیم دوست اپنے کسی عظیم کارنامے سے اس کی بنتی عزت کا فالوزہ نہ کر دیں۔ فرحاد کا فیملی بیک گراؤنڈ ان دونوں کی نسبت تھوڑا مضبوط تھا، اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ والدین کا لاڈلا بھی تھا، اسی لیے اسے کسی مشقت کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ بس دل لگا کر اپنی پڑھائی مکمل کرے۔ اب وہ الگ بات تھی کہ پڑھائی کے سوا فرحاد نے سب جگہ دل لگایا ہوا تھا، جس سے سر فہرست تھی وہ سامنے والی کھڑکی۔ جی فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جڑے رہی گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، جہاں بہت جلد اس کی نئے ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔